बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत के लिए खैर व सादत के असबाब मुकर्रर कर दिए हैं। इसी तरह दोनों जहानों में नुकसान के असबाब भी मुकर्रर किए हैं। लिहाजा खैर व फलाह के असबाब अपनाने वाले के लिए अल्लाह ताला ने दुनियावी कामयाबी की ज़मानत दी है। याद रखें, अपनी और दूसरों की इस्लाह, कामयाबी, दायमी खैर व भलाई, मुसीबतों और अकूबतों से तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा मसाइब के इज़ाले का अहम तरीका ये है कि अल्लाह ताला से इखलास, दिली तवज्जो और गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ को पसंद फरमाता है और दुआ मांगने का हुक्म देता है। दुआ मौजूदा और पेश आमदा मसाइब के लिए बेहतरीन इक्सीर है। दुआ की ज़रूरत हर वक्त होती है, लेकिन आजकल के पुरफतन दौर में और तबाहकुन सानहों और मुसलमानों की ज़बू हाली की वजह से दुआ की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं ताकि दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकें। और आज हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और सदर कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154 और 9989974324। आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके मौलाना साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे आज। मौलाना साहब, शुरुआत में आपसे एक सवाल मैं छोटा सा ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हमारी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर होती है? ताख़ीर होने की वजह ये है, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान दुआ मांगता हाथ फैलाकर अल्लाह के सामने और इस हाल में कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी दुआ रद्द हो जाती है। और दुआ जब इंसान पाक साफ़ होकर ज़ाहिर और बातिन दोनों की सफाई के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआ मांगता है, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। दुआ से तकदीर बदल जाती है इंसान की। और दुआ ऐसी इबादत है जो इंसान की इज़्ज़त व मर्तबा को बढ़ा देता है। दुआ की तासीर, दुआ की ताकत ऐसी ताकत है, इंसान उसको शऊरी तौर पर महसूस नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। और दुआ के अंदर वो तासीर है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है। तकदीर की दो किस्म है, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक़। अल्लाह ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, उसको कहते हैं तकदीर मुबरम। लेकिन ऐसी दुआ जिसे इंसान को अल्लाह ने बदबख्त नहीं बनाया है, लेकिन दुआ से अल्लाह ताला उसको नेकबख्त बना देगा, उसके अंदर शऊर पैदा फरमा देगा। दुआ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब इंसान दुआ मांगता है तो मुझसे करीब होता है, मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। कुछ दुआ ऐसी होती हैं जिसको मैं आखिरत में कबूल करूँगा, कुछ दुआ ऐसी होती हैं मैं उसको दुनिया में कबूल करूँगा। सब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे इसमें माजरत चाहता हूँ, यहाँ पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरा सब कुछ ठीक है। ठीक से मुराद ये है कि मेरा खाना हलाल है, मेरा पहनना हलाल है, कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी काम होते होते रुक जाता है, काम अंजाम तक पहुँचते पहुँचते रुक जाता है, इंसान बहुत परेशान होता है। ये भी कहता है कि मैं तो दुआएँ भी मांगता हूँ, मेरी दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती हैं? अल्लाह ताला मोमिन बंदे को आज़माता है और दुआ की ताख़ीर से मोमिन बंदा घबराए नहीं, दुआ का सिलसिला जारी रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। ताख़ीर से मोमिन जो है मायूस न होना, मोमिन को मायूस न होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमेशा जो उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर दुआ मांगते हैं ताख़ीर हो लेकिन दुआ कबूल होगी
ایک کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے اور ہر مسئلے کا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. شارٹ کٹ مطلب سے مراد یہ کہ چاہتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو ایسا صبر آتا ہے, بہت ہی کم لوگ ہوں گے دنیا میں جن کو یہ صبر آتا ہے کہ میری دعائیں اگر یہاں قبول نہیں ہوئیں تو مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو مومن بندے کو تو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. اگر خوشی کا موقع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے, اگر غم کا موقع ہو تو اس پر صبر کرے. دونوں حال میں مومن کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل. صبر ایسی طاقت ہے جو ایٹم بم اور توپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی نظر آتا ہے, دکھا دیتا ہے, بشرطے کہ صبر کرے اس پر. صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرے, خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرے تو انشاءاللہ اس کی جو ہے اس کو کامیابی یقینی ہے. جی مولانا صاحب, پہلے پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رام گنج منڈی سے اجلا بول رہی ہوں. جی فرمائیں. کل آپ سے سوال کیا تھا جو میں لکھنی چاہیے مولانا صاحب سے. وہ میرے شوہر کے بارے میں, 2 بیویاں ہیں, وہ پیسے بھی نہیں دیتے ہیں مجھے. جی آپ کا حق نہیں دیتے ہیں. آتے جاتے بھی نہیں ہے میرے پاس میں زیادہ. جی. اور کیا کہ وہ بس خرچے کے لائق پیسے دیتے ہیں. اس کے بعد میں اگر کوئی پیسے کی کہو تو بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں. میرے بچوں پہ کسی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. میرے ایک ہی لڑکی ہے. بالکل بالکل, آپ کا مسئلہ مجھے یاد ہے. مولانا صاحب نے اسے پوچھا تھا, میں نے دعا لکھ نہیں سکی میں وہ جلدی میں. آج دوبارہ بتا دیں مجھے چھوٹی سی جو میں پڑھ لوں. ضرور بتائیں گے آپ کو. مجھے آپ کا مسئلہ یاد ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جالنا مہاراشٹر سے محمد رفیق بول رہا ہوں. محمد رفیق صاحب فرمائیں. جی ہماری بچی کے بارے میں پوچھنے کا تھا. جی. بچی کی شادی ہو گئی, اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. جی. ہاں تو اس کے لیے کچھ دعا بتائے. ضرور. اور بچی کے نام کے معنی پوچھنے کے تھے. طبیعت کس طرح سے خراب رہتی ہے؟ کیا طبیعت خراب رہتی ہے؟ بخار وغیرہ رہتا ہے؟ کان کی تکلیف ہے, کان کی تکلیف ہے اور خراب بھی ہو گئی بچی. ٹھیک ہے. اور بچے کے نام کے بارے میں پوچھنے کا تھا. فرمائیں. سیما پروین نام ہے اس کا. سیما پروین. ہاں سیما پروین, اس کے نام کے معنی پوچھنے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کانپور سے. فرمائیے. نہیں لگ رہا مگر دوسرا کوئی اٹھا لے رہا کال. جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. جی فرمائیے. ہلو. جناب آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے اس لیے آپ کو ہماری آواز ہی نہیں آ رہی ہے. آپ ٹی وی بند کر کے دوبارہ فون کیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. ہم مظفر نگر سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. جی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دو ایسی بتا دو کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو جائے. ضرور. ٹھیک ہے, بس یہ ہمارے گھر کی پریشانی ساری دور ہو جائے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کل کا ایک مسئلہ محترمہ کا ہے, ان کے شوہر ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں, ان کو برابر کا حق نہیں دیتے ہیں. شوہر کی 2 بیویاں ہیں, ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. جی جی میں مسئلہ بیان کر رہا تھا محترمہ کا. کل کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر ان کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. 2 بیویاں ہیں شوہر کی. اس صورت میں کیا دعا کی جائے؟ یا ودودو خوب پڑھے, کثرت سے پڑھے, اور شوہر کا نام لے کم از کم 300 مرتبہ. یا ودودو یا رؤوفو پڑھ کر شوہر کا نام لے, تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے.
جالنا سے محمد رفیق صاحب کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ یا سلامو پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یا سلامو خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے اور بیٹی پہ دم کر دے۔ جی نام کا مسئلہ ہے لیکن میں اس کو روک رہا ہوں، اگر آخر میں وقت ملا تو ضرور اس نام کا مطلب بتائیں گے۔ مظفر نگر سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ دعا ایسی کوئی دعا چلتے پھرتے دعا خیر و برکت ہو گھر میں اور پریشانیاں ساری ختم ہو۔ بہت ساری دعائیں قرآن میں ہیں خیر و برکت کے لیے، لیکن دو دعا اس کو خوب پڑھے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ پڑھے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ خوب پڑھے کثرت کے ساتھ۔ اور سورہ واقعہ پڑھے عشاء کی نماز کے بعد رات میں، سورہ واقعہ پڑھے۔ انشاءاللہ اور برکت جو بھی یہ دعا ہوگی۔ بتائی آپ نے یہ قرآن شریف میں کہاں ملے گی؟ تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن شریف میں کہاں ملے گی یہ دعا؟ یہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ سورہ طلاق میں 88ویں پارے میں پہلے صفحہ میں انشاءاللہ یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ یہ ان کو چلتے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جی یہ ان کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے تاکہ گھر میں خیر و برکت اور پریشانیاں ختم ہوں۔ بہت شکریہ۔ لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو بول رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد یونس بول رہا ہوں۔ محمد یونس صاحب دربھنگہ سے؟ نہیں، سلیم پور، یو پی سلیم پور۔ بتائیے۔ میں ہارٹ اور شوگر کا پیشنٹ ہوں جی چھوٹی سی تصویر کوئی بتا دیجیے، میں نماز کے بعد اس کیا کروں گا؟ ضرور بتائیں گے آپ کو، بالکل چلتے پھرتے آپ کو دعا بتا دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم گوالیر سے بول رہے ہیں۔ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے۔ جی ہم گوالیر سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ جی ہمارے باتھ روم میں ہلو جی مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ ہلو جی بولیے۔ جی ہمارے باتھ روم میں انفیکشن ہے گا اور اس وجہ سے کیا کہتے جیسے درد سا ہوتا ہے گا۔ درد ہوتا ہے بدن میں؟ درد نہیں ہوتا، باتھ روم میں پیشاب میں انفیکشن ہے گا، اس وجہ سے وہ بتا دیجیے۔ پیشاب میں دقت ہے؟ انفیکشن ہے۔ اچھا انفیکشن ہے، ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے آپ کو۔ آپ کی آواز حالانکہ بہت کم آ رہی تھی لیکن ہم نے آپ کا مسئلہ سننے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے؟ یہ ہمارے بھاؤ روس کے چلے گئے، جی 1 سال ہوا، کورٹ میں ڈالے اور انہوں آپ تک آنے کے نام نہیں لے رہے، دونوں بچیاں ہیں، جی ان کے لیے کوئی دعا ہے کیا؟ دعا ہے تو بولیے نا۔ جی ضرور بتائیں گے، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم وعلیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بالاگھاٹ سے بول رہا ہوں، شبو خان۔ شبو بھائی بتائیے۔ ہیلو، جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ میری بات کیا ہو رہی ہے؟ ہیلو ہیلو، شبو بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ اپنی، نہیں تو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہم کو، آپ بھی ہماری بات نہیں سن پائیں گے، دوبارہ فون کیجیے برائے مہربانی۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا مسئلہ جی ہے؟ میں بجنور سے بات کر رہی ہوں، یاسمین۔ جی جی سر ایسا ہے کہ مغرب کے ٹائم دل میں کچھ گھبراہٹ سی ہوتی ہے، جی بس اسی کے لیے کچھ پوچھنا تھا، جیسے کہ دل گھبرا رہا ہے، جیسے دھڑکن بڑھ جائے گی۔ جی چلیں جی، بہت شکریہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ مولانا صاحب مظفر نگر سے تو یہ ہو گیا تھا۔ یونس صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شوگر کا مرض ہے اور ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کا مرض ہے، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ ایک مشہور دعا ہے شوگر کے لیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ 15 پارہ میں ہے 7ویں رکوع کے بعد،
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو دیکھ لیں گے 15 پارہ میں 7ویں رکوع کے بعد. یہ خاص شوگر وغیرہ کے لیے مفید دعائیں ہیں. اور ہارٹ کے لیے، ہارٹ کے مرض کے لیے، ہارٹ کے درد کے لیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی. ضرور. اور گوالیار درود سے شریف ہے یہ. جی، اور گوالیار سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یورین انفیکشن ہے، UTI ہے شاید، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، صاف صاف بولیے. پیشاب میں دقت نہیں آ رہی ہے، ہے. انفیکشن ہے، یورین انفیکشن ہے. ہاں، سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ. جی. اور محترمہ کا مسئلہ ہے کہ بہو روٹ کے چلی گئی ہے، 2 بچے چھوڑ کے گئی ہے. اب ایسی کوئی دعا بتا دیں کہ یہ پڑھیں اور بہو کے دل میں رحم آ جائے، واپس اپنے گھر پہ آ جائے. یہ دعا پڑھے، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوب کا، اس کا نام لے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوب کا، اور اس کا نام لے لیں. اس کا نام لے. جی. اور بجنور سے نوشین کے دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ گھبراہٹ کے لیے وہی دعا مفید ہے جو درود میں نے بتایا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. مختصر درود ہے، اس کو خوب پڑھیں. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو ورد کرتے رہنا ہے. بہت شکریہ. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم ناندیڑ سے ہو رہے ہیں. فرمائیے. ہمارے آنگوں کو درد رہتا ہے اور ہمارے امی کے لیے شوگر کی دعا. درد کس چیز میں رہتا ہے؟ پورے بدن سے. ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جے پور سے. فرمائیے. محمد سرفراز نام ہے ہمارا. فرمائیے سرفراز صاحب. سر حضرت مجھے نا یاد کرنے کے لیے کوئی دعا بتاؤ، کتاب. ٹھیک ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی حضرت. ٹھیک ہے، ضرور بتائے گا آپ کو سرفراز صاحب. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وہ مولانا صاحب نے جو دعا بتائی ہے میرے پڑھنے کے لیے، وہ شوہر کی جو نماز میں پڑھنا ہے یا چلتے پھرتے ویسے ہی پڑھنا ہے؟ کون سی والی دعا، کس چیز کے لیے؟ یا وجود ہو یا رؤوف ہو. جو شوہر کے لیے بتایا تھا. وہ ہمارے شوہر 2 بیویاں ہیں. جی مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں براہ راست. مولانا صاحب آپ چلتے پھرتے پڑھنا ہے اس کو. اس کے لیے شرط نہیں ہے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے، زبان پاک ہے، بس پڑھ سکتے ہیں ہر وقت. جی یہی ہے نا مولانا صاحب، یا وجود ہو یا رؤوف ہو. یا رؤوف ہو. جی جی. یا سلام ہو بچے کے لیے. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم آزاد احمد بول رہے ہیں، کانپور سے بول رہے ہیں. آزاد صاحب بتائیے. فرمائیے. مولانا صاحب آپ کو براہ راست سن رہے ہیں. جی جی، ہمیں دعا کرانی ہے اپنے بیٹے کے لیے. NDA کا وہ انٹرویو دینے جا رہا ہے. جی NDA کا. جی NDA کا دہرادون میں انٹرویو دینے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے. ضرور. مولانا صاحب آپ بتائیں ان کو NDA میں انٹرویو میں کامیابی کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر لے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. یا فتاح بھی پڑھے کثرت سے. جی یا فتاح یا فتاح یا فتاح. جی آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب، جو اسلامک اسکالر ہیں اور صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار. پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے پہلے. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو.
ناظرین آپ کو بتا دیں کہ بدھ جمعے اور جمعرات کو ہم آپ کے سامنے 1 گھنٹے تک حاضر ہوتے ہیں. فی الحال پیر اور منگل کو یہ پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن بدھ جمعرات اور جمعے کو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے مفتی کرام موجود ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی میرے کو تو ہلو ان سے پوچھنا تھا ایک بات. جی فرمائیے. کہ جو جی فرمائیے جناب، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، فرمائیے. ہاں میرے کو ایک بات پوچھنا تھی. جیسے بولا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے ٹائم میں جی تو دل میں کوئی خلل آ جائے تو اس کے کیا پڑھنا چاہیے جو دل میں خلل نہ آئے نماز کے؟ بالکل، بہت شکریہ، بتائیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو چلیں جی کال ڈراپ ہو گیا. مولانا صاحب ناندیڑ سے بھائی بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بدن میں بہت درد رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شوگر کے بارے میں جو دعا بتائی تھی دوبارہ بتا دیجیے. درد کی دعا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 7 دفعہ پڑھ کے ہاتھ پر پورے بدن پر اس کو جو ہے پھیرے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جے پور کے سرفراز شوگر کے لیے میں نے بتایا تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا شوگر کے لیے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو خوب پڑھے. اور درد کے لیے وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دونوں آیت 15 پارے میں 15ویں پارے 9 رکوع میں ہے وہ وبالحق انزلنا. 7ویں رکوع کے بعد ہے رب ادخلنی. ٹھیک ہے. اور سرفراز صاحب جے پور سے یادداشت کے لیے دعا چاہتے ہیں. دعا کون سی دعا پڑھی جائے یادداشت ٹھیک ہو جائے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک دعا یہ ہے، ایک دعا اور ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یادداشت کے لیے، علم کے لیے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ دعا ان کو چلتے پھرتے اس کا ورد رکھنا ہے. بہت شکریہ. اور نماز میں اگر خیالات آ جائیں، نماز میں دھیان بھٹک جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک خیالات ہوتا آنا، ایک ہوتا لانا. اگر آ جائے تو یہ معاف ہے. وسوسہ جو ہے یہ معاف ہے، یہ فطری چیز ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام کو بھی آ جاتے تھے خیالات، یہ معاف ہے. ایک ہوتا لانا. دعا وہ پڑھنا چاہیں تاکہ ان کے دھیان جو ہے نماز میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے، ایسی کوئی دعا؟ نماز میں تو دعا ایسی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کی حالت میں کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے. نماز کی جو دعا ہے نماز کے علاوہ نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انشاءاللہ وسوسہ دور ہو جائیں گے. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے آپ کے دماغ میں خیالات آ جائیں اور آپ دل میں ہی اعوذ باللہ پڑھ لیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نماز کی حالت نماز میں کوئی دعا نہیں سوائے نماز کی جو دعا ہے. جی بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. بعض دعائیں لمبی ہوتی ہیں، بعض دعائیں لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ پروگرام سارے یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ سکون سے دعائیں سن کے یاد کر سکتے ہیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید صادق بول رہا ہوں مہاراشٹر جامنا سے. فرمائیں جناب. میرا بولنے کا مطلب تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مومن پڑھنے سے بچوں کو پیغام جلدی لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھنا تھا، پوچھنا تھا. کیا آپ دوبارہ پوچھیں؟ مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں براہ راست، آپ دوبارہ اپنا مسئلہ بتائیں. اچھا میں سید صادق بول رہا ہوں جامنا مہاراشٹر سے. جی مسئلہ بتائیے. ہاں تو وہ سورہ مومنون اگر پڑھے تو بچوں کے پیغام کے لیے اچھا رہتا نا فجر کی نماز کے بعد. جی مولانا صاحب
یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے واسطے بچے جو ہے تو تھوڑا شرارت کرتے ہیں، ان کے واسطے کچھ دعا بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، میں ابھی آپ کا مسئلے کا جواب دیں گے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جناب، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی فرمائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے، بچے کا پیپر ہے 3 فروری میں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ایم ٹیک کا پیپر ہے جی، گیٹ پاس کرنا ہے، گورنمنٹ ہی ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہاپڑ سے بات کر رہا ہوں، یو پی سے۔ بہت شکریہ جناب، ضرور بتائیں گے، آپ کچھ ہی دیر میں بتائیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، عبدالسمی۔ عبدالسمی صاحب بتائیں۔ ہاں صاحب، یہ نماز میں جیسے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، جماعت شروع ہونے والی ہے، تو سنت ہم پڑھنا کہ تکبیر اولا میں شریک ہو جانا؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور نماز اتحیات میں ہماری اتحیات ختم ہو جاتی ہے، امام صاحب ابھی سلام نہیں پھرتے، تو انکا غفور الرحیم وہ جو آخری ہے نا آیت، وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، مفتی صاحب سے مطلب آپ کے سامنے یہ سوال رکھ کے میں ضرور بتاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے ذرا بتا دو۔ بہت شکریہ، ضرور بتائیں گے آپ 200 بار پڑھنے سے کیا فضیلت یہ بتاؤ۔ سورہ اخلاص اور بس 200 بار پڑھنے سے کیا فضیلت یہ بتاؤ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناصر علی عمر سے بول رہا ہوں۔ ناصر صاحب بتائیں۔ دعا کے ذمے میں سوال تھا کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اپن، تو لوگ پروسیجر کے طور پہ آدھا کلو انگور یا 5-10 منٹ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو عیادت کیسے کرنی چاہیے؟ سمجھ ہی نہیں پایا میں، آپ اپنا مسئلہ دہرائیے برائے مہربانی۔ مفتی صاحب آپ کو براہ راست سن رہے ہیں۔ کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے تو کیسی کرنی چاہیے دعا کے ذمے میں؟ کسی بیمار کی عیادت کس طرح کرنی چاہیے، کیا وہاں پہ کچھ لے جانا چاہیے، مسئلہ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لے کے چل جاتے ہیں یا 5-10 منٹ بیٹھ جائے۔ جی جی، بہت شکریہ، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب، جالنا سے صادق صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر اگر سنتیں چھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے، یا آپ کے پاس ایسا وقت بہت کم ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ فجر کی نماز میں گنجائش ہے کہ آپ فجر کی نماز جو فرض نماز شروع ہونے سے پہلے آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، اگر شروع بھی ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، امام صاحب لمبی سورہ پڑھتے ہیں، اس لیے گنجائش ہے کہ ان کو جماعت مل جائے گی۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے، فجر کی نماز کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے جو ہے وہ پڑھ کر شریک ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عبدالسمی صاحب نے کرناٹک سے پوچھا ہے کہ عطیات آپ ابھی کمپلیٹ مکمل نہیں کی آپ نے، اور امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ امام صاحب سلام پھیر دیں، بس یہی کافی ہے، آپ مکمل کریں نہ کریں، امام صاحب کی آپ تابع ہیں۔ اور سورہ اخلاص کی پڑھنے کی فضیلت یا 200 بار پڑھنے کی فضیلت؟ سورہ اخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ملتا ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں میں ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ اور خصوصی طور پہ 200 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت؟ کوئی قید نہیں ہے، 200 مرتبہ 300 مرتبہ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو آپ سے۔ نہیں، انہوں نے کہیں سنا ہوگا کہ 200 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اس کا یہ مقصد ہوگا، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اس طرح سے، ایسا کوئی اس کے بارے میں کوئی ذکر؟ نہیں، اس طرح کوئی بات نہیں، اس طرح کہیں نہیں ہے اتنا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، اس طرح کوئی بات جی۔ اور بیمار کی عیادت کیسے کی جائے؟ ناصر علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا دعا کی جائے جب آپ بیمار سے ملنے جائیں، اس کے یہاں کیا لے جایا جائے اور کیا دعا کی جائے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے، اور جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب تو کریں گے ہی، ساتھ ساتھ اس سے آسانی فرمائیں گے، اور جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کیا گیا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرتا ہے کسی مومن بندے کی یا کسی بندے کی بھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ اور دعا فرمائے اس کی صحت کے لیے، اپنی جو اللہ نے جو صحت دی ہے اس پر وہ شکر ادا کرے۔ جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور کالر سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یاسمین بول رہی ہوں سر، کوٹا رام گنج منڈی سے۔ فرمائیے یاسمین۔ جی وہ میرے شوہر ہیں تو ان کا کیا کام دھندا کافی ٹائم سے 2-3 سال سے بڑا مطلب پریشان چل رہے ہیں، مطلب کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ الٹا ہی ہوتا ہے جی، اور مطلب کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے گھر میں، پیسہ آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو مجھے کچھ مطلب ایسا طریقہ بتاؤ جیسے مطلب میں، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے مطلب بالکل، نہ ان کو ہندی آتی ہے نہ اردو آتی ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو ضرور اس مسئلے کا مطلب مجھے راستہ دکھاؤ، میں کیا کروں مطلب۔ ضرور بتائیں گے آپ کو یاسمین، شکریہ کال کرنے کے لیے، تھوڑی دیر میں جواب دیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہم ہر نماز کے بعد میں سورہ جمعہ 2-3 بار پڑھتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے کیا؟ اور آگے پیچھے درود پڑھنا کہ ویسے پڑھنا؟ اور ہر نماز کے بعد آپ سورہ جمعہ پڑھتی ہیں؟ ہاں، وہ میاں بیوی محبت کے لیے پڑھتے ہیں جی۔ تو، اور ویسے ہر نماز کے بعد پڑھتے 2-3 بار، تو ویسے پڑھنا کہ آگے پیچھے درود پڑھنا؟ اور دن میں سے کئی 25-30 بار ہو جاتا ہے وہ 5 نمازوں میں، جی۔ تو یہ صحیح ہے کہ یاسین کی 9 آیتیں پڑھتے ہم شروع کی بچے کی دماغ کی تندرستی کے لیے، دماغ تیز ہونے کے لیے، اور تو یہ بھی ویسے پڑھنا کہ آگے پیچھے درود لگانا؟ جی بہت شکریہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جو ہے احمد بول رہا ہوں، تلنگانہ سے بول رہا ہوں۔ احمد صاحب فرمائیں۔ مولانا سے بات کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ وہ براہ راست سن رہے ہیں آپ کو مولانا صاحب، آپ اپنا مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال سے جو ہے گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی کام بنتا نہیں ہے، نمازوں کی تلاوت کی بھی سب پورے کام ہوتے ہیں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ ایک کام ختم کرنے تک دوسری پریشانی آتی ہے، ایک چیز ختم ہونے تک دوسری پریشانی آتی ہے۔ جی، تو اس کے لیے مولانا صاحب سے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے آپ کا مسئلہ، بہت اور ایک شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ خواب میں جو ہے میت نظر آتی وغیرہ دوسرے خواب، برائے مہربانی خواب رہنے دیجیے، خواب رہنے دیجیے۔ ہمارے مفتی صاحب نے پہلے بھی منع کیا کہ خواب اس طرح سے نہ بیان کیا کریں، کوشش یہ کریں کہ دوسرے ہمارے جو پروگرام ہیں، شرعی مسائل ہوں یا باقی پروگرام ہیں، ان میں یہ اس طرح کے مسئلے بیان کریں۔ خواب ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواب نہ لیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلیں جی، آپ کے ٹی وی کی آواز آن ہے، ہم نہیں سن پائے۔ مولانا صاحب، یاسمین کوٹا سے اور احمد صاحب تلنگانہ سے، دونوں کا مسئلہ سیم ہے۔ کئی سالوں سے کام میں رکاوٹ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، چلتے پھرتے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ورد جو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرے، اہتمام کے ساتھ دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ نمبر 2، یہ دعا پڑھے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ خوب پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار میں برکت بھی دے گا اور اس کی کمائی کے اندر بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جی، اور محترمہ ہر نماز کے بعد سورہ جمعہ پڑھتی ہیں، سورہ یاسین پڑھتی ہیں، صحت کے لیے، کامیابی کے لیے، جاننا چاہ رہی ہیں ایسی صورت کیا یہ صحیح ہے کہ طریقہ صحیح ہے، پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ اب سورہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے سورہ کہف، سورہ جمعہ۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ محبت کے لیے پڑھتے ہیں، تو شوہر کی محبت کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ ایسے آپ تلاوت پورے قرآن کر سکتی ہیں، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ 1 رکوع یا 2 رکوع جتنا ہو سکے، لیکن محبت کے لیے شوہر میں بیوی محبت رہے تو سورہ یوسف کی تلاوت خوب کریں۔
جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آپ کی پریشانیوں کا حل بتانے کے لیے. خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا بہت ہی عظیم ذریعہ ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال مجھ سے چھوٹ گیا تھا پہلے. ہاپوڑ سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپر میں امتحان میں کامیابی کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ یا فتاح خوب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. یا فتاح، جی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فتاح کا ورد رکھیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. کچھ ہی دیر کی بات ہے، ٹی وی میوٹ کر دیجئے، پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب. ٹی وی کی آواز بند کیے ہیں. جی فرمائیے. بول رہے ہیں ہمارے لڑکے کا ہاتھ کو فریکچر ہوا، ڈاکٹر کو بھی بول رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کہہ کے، جی لیکن ہاتھ سیدھا نہیں ہو رہا، درد ہے، پہنچے نہیں ہو، لیکن وہ نماز کے پابند ہو، بہت اچھی طرح سے فالو کرتے نماز کو. جی ان کے لیے دعا بتائیے، کوئی دعا ہے؟ بالکل. صحت کے لیے بھی بتائیے ذرا، صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے. کس کے لیے؟ صحت تندرستی کے لیے بتائیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی میاں بیوی محبت کے واسطے کیا پڑھنا؟ مفتی صاحب آپ ان کو سن رہے ہیں، آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے. ابھی آپ نے جو دعا بتائی تھی آپ ان کو برائے مہربانی دوبارہ بتا دیں. ہاں کون سی دعا؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا محبت کے لیے جو آپ نے دعا بتائی تھی. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سورہ یوسف وہ پڑھ لیا کریں، تو آپ ان کو اپنی زبانی بتا دیں. سورہ یوسف پڑھیں، انشاءاللہ شوہر میاں بیوی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. یہ 12 پارے میں ہے، 12ویں پارے میں ہے سورہ یوسف. 12ویں پارے میں. چلیے بہت شکریہ دوبارہ کال کرنے کے لیے. ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. 12ویں پارے میں مفتی صاحب نے بتایا سورہ یوسف ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جناب. کون صاحب؟ ہلو جی فرمائیے. میں بلائی سے بول رہا ہوں، چھتیس گڑھ سے. فرمائیے. میرے کو شوگر کے لیے دعا پڑھنا. شوگر کے لیے اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہوں تو مفتی صاحب نے 2 بار بتا دی، لیکن پھر بھی آپ نے فون کیا. آپ کو رب ادخلنی مدخل صدقیوں، رب ادخلنی مخرج صدقیوں. یہ خوب پڑھے انشاءاللہ. رب ادخلنی مخرج صدقیوں وادخلنی مخرج صدقیوں واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ خوب پڑھے. یہ 15 پارے میں ہے، 7ویں رکوع کے بعد. چلے جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ پونا سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جس کی شادی ٹھہری ہو کیا وہ شادی کارڈ بانٹ سکتا ہے؟ جس کی شادی ٹھہری ہو وہ شادی کارڈ بانٹ سکتا ہے؟ اچھا مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ جو دولہا ہوتا ہے یا دلہن ہوتی ہے کیا وہ اپنے شادی کارڈ بانٹ سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اس کے علاوہ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ شہید کہلاتا ہے؟ شرعی مسئلہ ہے. کوشش یہ کریں کہ کچھ پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، اس طرح کے سوال کریں، لیکن پھر بھی میں مفتی صاحب کی سوال رکھ دوں گا. اصل میں ہماری کالز لائنز بہت بزی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کے مسئلے ہوتے ہیں، جن کا وہ حل چاہتے ہیں، فوراً حل چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. شرعی مسائل کے لیے ہمارے اور بھی پروگرام ہیں. کوشش یہ کریں کہ ان پروگراموں میں آپ اس طرح کے مسئلے رکھیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات؟ میں شفیع خان بول رہا ہوں بالا گھاٹ سے. شفیع صاحب بتائیں. یہ میری بچی 24 سال کی ہے. جی ہلو. سبینہ خان ہے اس کا نام. جی جی. وہ پانی کا بہت لگاؤ لگا ہوا ہے. نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، سب کرتی تھی. پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. وہ پانی کا بہت لگاؤ، پانی بہت پھینکتی ہے. پانی پھینکتی ہے. وہ نہانے میں 4-5 باٹی نہانے میں جاتی ہے، باتھ روم جاتی ہے، جی ٹوائلٹ جاتی ہے، کو پانی پھینکتی ہے. اور آنے کو کچھ کام بھی نہیں کرتی ہے. صبح لیٹ اٹھتی ہے بہت. جی پہلے بہت نماز پڑھتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنا. جی شفیع صاحب میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، میں سمجھ گیا. آپ کو کچھ ہی دیر میں جواب ضرور دیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کال. السلام علیکم. ہلو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مطلب جیسے نا آپ 800 کچھ نمبر تھا وہ اس کا ایک دم لاک ہو گیا ابھی فون میں, یعنی کہ سوئچ آف. لیکن آپ کی بات تو ہم سے ہو ہی رہی ہے, آپ فرمائیں کیا مسئلہ ہے. ہلو. وہ مطلب شکریہ اللہ کی ہماری لڑکی کے لیے کام کے لیے ہم بولے تھے جی, تو کام کے لیے کچھ سلسلہ بتائیے جو صحیح رہے گا. اور دوسری بات ہے آپ وہ حضرت مولانا بات کرتے ٹائم پہ آپ وہ پیپر پلٹا رہے نا, اس ٹائم پہ ہم کو صحیح ڈھنگ سے سنائی نہیں دے رہی, تو مہربانی کر کے تھوڑا پیپر نہیں پلٹائے. مطلب ایسا ہے نا, ہم فون میں ہم آپ کی آواز وہ کر کے اس کے بعد میں ہم لکھ رہے ہیں, ہم جلدی جلدی لکھ نہیں سکتے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ میں اسی لیے وقت لے لیتا ہوں, جب میں آپ کا یہ مسئلہ سنوں گا ابھی اس کے وقت دے دوں گا آپ کو, تھوڑی دیر بعد آپ ٹی وی کی آواز آن کر دیجئے, آپ کو ٹی وی پر ہی جواب مل جائے گا. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ مل جائے گا, اگر آپ یوٹیوب ایکسیس کرتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بھی کچھ دیر پہ مل جائے گا بیٹی کی نوکری کے لیے. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منا بول رہا ہوں کوٹا سے. فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں میرا 5-6 سال سے کام نہیں چل رہا ہے, بالکل بھی کام نہیں چل رہا. جی ہاں, بہت پریشان ہو رہا ہوں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شفیع صاحب کا مسئلہ ہے, بیٹی ان کی پہلے نماز پڑھتی تھی لیکن اب ایسے کچھ ایسا اثر ہو گیا ہے کہ وہ پانی بہت زیادہ خرچ کرتی ہے, پانی بہت زیادہ پھینکتی ہے, کام میں من نہیں لگتا ہے, بہت دیر تک سوتی ہے. اس کے لیے کیا دعا ہے مفتی صاحب؟ قرآن میں ہے, 3 پارے میں ہے, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ خوب پڑھے, جہاں ذریتی کا لفظ آوے تو وہاں پر نام لے, بچی کا نام لے, تصور کرے اس کی ہدایت کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی جو پانی جو خرچ کرتے ہیں اس سلسلے میں دعا کرے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, لکھ لے, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. جی. اور محترمہ کی بیٹی کی نوکری کا مسئلہ ہے, کیا دعا پڑھی جائے؟ نوکری کے لیے سورہ بقرہ پڑھے روزانہ, انشاءاللہ تلاوت کریں گی سورہ بقرہ کی تو انشاءاللہ نوکری مل جائے گی انشاءاللہ. سورہ بقرہ روزانہ؟ ہاں, لیکن سورہ بقرہ بہت 11 دن پڑھیں انشاءاللہ. بہت لمبی ہے سورہ بقرہ. اگر شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں آپ, یا رزاقو یا رزاقو, خوب پڑھیں, نوکری کے لیے ہے یہ. بالکل, یا رزاقو بیٹھتے وہ یہ دعا کر لیں. اور کوٹا سے بھائی کا مسئلہ یہ کہ کام نہیں ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے, برکت نہیں ہے گھر میں. برکت کے لیے دعا میں نے بتایا تھا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. یہ سورہ طلاق میں ہے, 28ویں پارے میں ہے, اس کو دیکھ لیں, یاد کر لیں, خوب پڑھیں, انشاءاللہ برکت بھی ہوگی, اللہ کی مدد بھی ہوگی انشاءاللہ. اور مجھ سب پونے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ جو دلہا ہو, مطلب جس کی شادی ہونے والی ہے, کیا وہ کارڈ اپنے بانٹ سکتا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید کہلاتا ہے کیا؟ یہ خود کارڈ بانٹے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے یہ غلط بات ہے. حدیث میں قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح کی کہ ایکسیڈنٹ مرنے والا, اس سے یہ بدعت ہے یہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, جب ہم سے بات کریں فون کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے, کچھ ہی دیر بعد آپ کو ٹی وی پہ جواب مل جائے گا. آپ ٹی وی کی آواز آن کر کے جواب سن سکتے ہیں. لائن پر ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں ہم. جی فرمائیے. فجر کی نماز کے بعد میں یاسین, اور سورہ فجر, اور ظہر کی نماز کے بعد میں سورہ فتح, اور عصر کی نماز کے بعد میں سورہ نبا, اور مغرب کی نماز کے بعد میں سورہ واقعہ, اور عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی, یہ پڑھتے ہیں ہم, تو اس کے بارے میں ذرا بتاؤ یہ صحیح ہے کیا, اور اس کے فائدے بتائیے. جی مولانا صاحب. فجر کی نماز, یہ صورتیں جو پڑھ رہی ہیں, یہ 3 سورہ بتائی ہم پڑھتی ہیں, انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بڑے فائدے بھی ہیں, صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, برکت کے لیے, ہر چیز اس میں ہے اس صورتوں میں اندر. اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا. سورہ واقعہ بھی پڑھتی ہیں, سورہ ملک بھی پڑھتی ہیں, ماشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ہر چیز سے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
ویسٹ بنگال سے بول رہی ہیں توصیف. جی ویسٹ بنگال سے توصیف بول رہی ہیں. فرمائیے. ہلو جی فرمائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. میرا مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام میں سیکھی رہنے کے لیے کیا بتا دیجیے. اور نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, صاف نہیں آ رہی آپ کی آواز. اسلام میں سیکھی رہنے کے لیے دعا بتا دیجیے. اسلام میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام میں سیکھی رہنے کے لیے دعا بتا دیجیے. اور ایک 5 وقت نماز میں اچھی طرح پڑھ سکتی ہوں. نہیں بھائی, مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی, معذرت چاہتا ہوں. آپ کسی ایسی جگہ سے فون کریں جہاں پر نیٹ ورک آپ کا صاف ہو. برائے مہربانی آپ دوبارہ فون کیجیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے. ہلو. ہاں جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجستھان آبو روڈ سے بات کر رہا ہوں صاحب. جی فرمائیے. میرا یہ مسئلہ ہے, میرے 2 بچیاں ہیں. جی. ان کا کہیں حصہ نہیں ہو رہا ہے. جی. تو بھائی مہربانی کر کے اس کا کوئی مسئلہ بتائیے. بالکل, اس میں کوئی ہماری مہربانی نہیں ہے, آپ کی خدمت میں ہم یہاں حاضر ہیں. اس میں ہماری کوئی, آپ ہی کا پروگرام ہے, آپ ہی کے لیے ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں. کوئی مہربانی نہیں, ضرور بتائیں گے آپ کو. اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں چاہ رہی ہوں, ہماری ایک بیٹی ہے, اس کے سر میں درد, پڑھائی کرتی ہے, سر میں درد ہوتا رہتا ہے. تو سر میں درد, ٹھیک ہے. اور اپنے شوہر کے لیے اور کام کے لیے, کچھ کام ہم دکان کو کھولنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی آواز نہیں آ رہی ہے کافی ٹائم سے. جی 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 فرمائیں, میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں بتائیں. کام کے لیے اپنا دھندا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہو نہیں پا رہا ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دہلی سے بات کر رہی ہوں, ترنم رضوان. جی فرمائیے. ہاں, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا 10ویں میں پڑھائی کرتا ہے. جی. وہ گانجا بہت پیتا ہے, صبح بھی خالی پیٹ میں بھی بہت پریشان کر رکھا ہے. جی حوصلہ رکھیں, پریشان نہ ہوں آپ. آپ پریشان نہ ہوں, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی بولیں صاحب, بولیے آپ. ہلو. سوال کرنا تھا. جی فرمائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہاں کر سکتے سوال کا, ڈائریکٹ تو نہیں ہے نا صاحب؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں. چلیں جن سے بات نہیں ہو پائے, ناظرین ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیجیے. مولانا صاحب ابو روڈ سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ, محترم کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بیٹیاں ہیں جن کے رشتے کے لیے وہ دعا چاہتے ہیں کہ اچھے سے رشتے ہو جائیں. مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ہم تھوڑی دیر میں مفتی صاحب سے پھر رابطہ کر لیں گے. ناظرین یہ پروگرام ہم روزانہ صبح پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتا دیں, کیونکہ خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا ایک بہت اہم اور عظیم ذریعہ ہے. دعا سے درپیش مصیبت اور آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں سب ختم ہوتی ہیں دعا کے ذریعے. ایسی کوئی پریشانی, کوئی مشکل نہیں ہے جس کا حل دعا سے نہیں ہے, سوائے 2 چیزوں کے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ 2 چیزوں, ایک تو یہ کہ مردہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا, اور ایک یہ کہ بوڑھا انسان, بوڑھا شخص جوان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایسی کوئی پریشانی, کوئی مصیبت نہیں ہے جس کا حل دعاؤں کے ذریعے نہیں ہے. فی الحال لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سنبل بول رہے ہیں. جی فرمائیں سنبل, فرمائیے. بدایوں سے. جی ہم اپنی پریشانی کا جواب چاہتے ہیں کہ ہم. جی فرمائیے فرمائیے. اپنی پریشانی کا جواب چاہتے ہیں. جی بتائیے, پریشانی ذکر کیجیے. ہاں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم رات کو خواب میں جو ہے قرآن خوانی اور میلاد دیکھتے ہیں. تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں قرآن خوانی اور میلاد؟
مولانا صاحب ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، حالانکہ میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن مختصر ایک دلی سے مسئلہ آیا ہے کہ ایک محترمہ کا بیٹا نشے کا عادی ہے، بہت پریشان ہے، مختصر دعا بتائیں ان کو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي پڑھیں اور فی ذرتی پر رک کے بچے کا نام لیں، ہدایت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ان کی جو عادت ختم ہو جائے گی نشے کی انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور کچھ مسئلے ہمارے پاس باقی ہیں، ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ان کا جواب ضرور دیں گے۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔